नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। सूरह नमल हम आज शुरू करेंगे और नमल कहते हैं चींटियों को नमल कहा जाता है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत के मुताबिक ये सूरत पिछली सूरत यानी सूरह शूरा के फौरन बाद नाजिल हुई थी और दूसरी मक्की सूरतों की तरह इसका जो इसमें भी इस्लाम के बुनियादी जो अकीदे होते हैं जैसे कुफ्र और शिर्क, इसके जो बुरे नतीजे होते हैं उसको बताया गया है। जो ये जो इतनी खराब बात है ये और इतनी खराब बीमारी है ये कुफ्र और शिर्क, जिसके नतीजे में अजाब भी आ जाते हैं और नुकसान अपना होता है। और इसमें हज़रत मूसा और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के वाक़यात भी बताए गए हैं। और इसके अलावा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने हर तरह की दौलत से और मोजज़ात से नवाजा था, यानी उनको वो जानवरों से बातें भी कर सकते थे, चींटियों की बोली तक भी उनको पता थी। तो उसमें उनका भी जिक्र है, तो इसलिए उस वाक्य के नाम पर इसका नाम सूरह नमल रखा गया है। तो क्योंकि इसके अंदर चींटियों का जिक्र है कुरान के अंदर, तो मुझे लगता है कि जिस चीज का जिक्र आए खास तौर से उसके बारे में तो हमें रिसर्च करनी चाहिए। तो चींटियों के बारे में जरा आप लोग रिसर्च करिएगा उसके वाकयात आने से पहले, और उसके बारे में जो भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि चींटियां कैसे काम करती हैं या क्या होती हैं। अल्लाह ताला ने जो चींटियों का जिक्र किया है तो जरूर अल्लाह ताला हर चीज हमें इस कुरान के जरिए सिखाना चाहते हैं, और क्या पता एक छोटी सी चींटी हमें ही बहुत कुछ सिखा जाए। तो आप लोग जो है उसके बारे में रिसर्च करिएगा और इंशाल्लाह हम जब चींटियों के बारे में आएगा तो उसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। हुर्फे मुकत्तात से इसकी शुरुआत है, तौसीन, और जिसके मायने अल्लाह के अलावा और किसी को नहीं पता। तिलका जो है ये इशारा है। आयातू, ये आयात है, आयत की जमा आयात प्लूरल, अल कुरानी कुरान की, और किताब मुबीन वाज़े किताब की, क्लियर किताब की, खुली हुई किताब की। यानी अब हमने इससे पहले भी हमने पढ़ा था, इससे पहले वाली जो सूरा पढ़ी थी शूरा, उसके अंदर भी कुरान से शुरुआत हुई थी कि कुरान के बारे में बताया गया था। और यहाँ पर भी अल्लाह ताला इसके बारे में बता रहे हैं। शुरुआत किससे कर रहे हैं कि ये जो मैं आयात तुमको बता रहा हूँ ये आयात मामूली आयात नहीं है, बल्कि ये कुरान की आयात है जो कि हर चीज क्लियर कर देती है, वाजे कर देती है। हुदन, और क्या है ये कुरान? हुदन ये हिदायत है, हुदन हिदायत है, व बुशरा और खुशखबरी है, लिल मुमिनीन ईमान वालों के लिए। आमना युमिनू से मुमिनीन ईमान वालों के लिए ये खुशखबरी है। तो ईमान वाले जो हैं कुरान आने से, कुरान पढ़ने से दिल में उनकी खुशी आनी चाहिए, क्योंकि यही अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं ये खुशखबरी है ईमान वालों के लिए। तो और ईमान वाले जो हैं इसको पढ़कर समझकर ही सीधे रास्ते तक पहुंच सकते हैं, हिदायत तक पहुंच सकते हैं। और इवन दुनिया में कैसे चलना है और दुनिया भी सवर जाए और आखिरत भी सवर जाए, तो कुरान छोड़कर हम नहीं कर सकते, अपनी दुनिया को नहीं अच्छा बना सकते। अल्लज़ीना, अब ईमान वाले कौन है? यानी पहले तो अल्लाह ताला ने शुरुआत किससे करी है? यहाँ पर कुरान से करी है कि जो मैं बात बता रहा हूँ अब तुमको वो क्लियर कुरान की, वाज़े कुरान की आयात है किताब की, और वो मोमिनों के लिए है, इसमें हिदायत है और इसमें खुशखबरी है। और फिर ईमान वाले कौन है? नेक्स्ट आयत में ये बताया गया है, अल्लज़ीना वो लोग जो, अल्लज़ीना क्या है? मौसूला। अल्लज़ीना वो लोग जो प्लूरल के लिए आता है, युकीमूना कायम करते हैं, काफ वाओ मीम इसके रूट लेटर्स हैं, अकामा युकीमू से।
وہ قائم کرتے ہیں نماز، الصلاۃ نماز، و یؤتونا اور وہ ادا کرتے ہیں، یؤتونا دیتے ہیں، ادا کرتے ہیں، اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں الف تا یا، آتا یؤتی سے یؤتونا، الزکاۃ زکات، وہم اور وہ بالآخرتی آخرت پر، ہم یوقنون وہ سب یقین رکھتے ہیں، ایقنا یوقنو سے بنائیں یہ، ایقنا فعل ماضی ہے اس کا، اور یوقنو فعل مضارع، اور وہ قائم کرتے ہیں، ہر وقت قائم کرتے ہیں نماز۔ اور اس سے پہلے کیا آیا؟ زکات۔ زکات کے روٹ لیٹرز کیا ہوتے ہیں؟ زا، کاف، واو۔ اس کے اصل معنی کیا ہوتے ہیں؟ برکت حاصل کرنے کے اور پاکیزہ ہو جانے کے، ہے نا۔ جب انسان جو ہے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا کھانا پینا ہر چیز اس کی پاکیزہ ہو جاتی ہے، اور تو اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جب ہم خرچ کرتے ہیں تو اس سے پاکیزگی ملتی ہے۔ تو ایمان والوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی کہ ان لوگوں کے لیے کتاب ہے یہ جو ایمان والے ہیں۔ اور کون ہیں ایمان والے؟ جو نماز قائم کریں، ادا کریں زکوٰۃ، اور آخرت پر وہ سب یقین کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد جب ہمیں زندہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، اس بات پر وہ پورا یقین رکھتے ہیں۔ اور یہ بات بار بار اس لیے دہرائی جاتی ہے کہ اس بات کا یقین تب ہوتا ہے جب ہر کام جب ہم کر رہے ہوں یہ سوچ کر کہ ہاں مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، اور ہر چیز کا حساب کتاب مجھے دینا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ آخرت پر یقین، اور پھر جب آخرت پر واقعی یقین ہونے لگتا ہے تو ہم سے گناہ کم ہونے لگتے ہیں، اور دھیرے دھیرے ہمارے اندر تقوی پیدا ہونے لگتا ہے۔ ان الذین، آیت نمبر 4 دیکھیں، ان الذین بے شک وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں مان لاتے، آمنا یؤمنو سے نہیں مان لاتے، بالآخرتی آخرت پر، زینا خوشنما بنا دیا ہم نے، مزین کر دیا ہم نے، زینا یزینو سے یعنی بیوٹیفائی کرنا، مزین کرنا، خوشنما بنا دیا ہم نے، لہم ان کے لیے، اعمالہم ان کے اعمال، فہم تو وہ، یعمہون بھٹکتے پھرتے ہیں، عین میم یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور امیہا امیہ یعمہو، امیہا یعمہو اس کا فعل مضارع آتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ یعمہونا فعل مضارع، بھٹکنا، ادھر ادھر بھٹکنا پھرنا۔ تو یہاں پر پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بتائی، اور جو یقین نہیں رکھتے آخرت پر ان کا حال یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے دنیا کو خوشنما بنا دیا گیا۔ اب یہ صرف اس میں صرف مسلم یا نان مسلم والی بات نہیں، مسلمانوں میں بھی یہ ہے کہ اگر آخرت کا یقین آ جائے تو وہ ادھر ادھر بھٹکتے نہیں پھریں گے، دنیا کے پیچھے نہیں پھرتے وہ مارے مارے، بلکہ دنیا تو چاہیے ہی ہوتی ہے، ہمیں سب کام کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے دنیا کو چھوڑا نہیں ہے، رسول اللہ نے اپنی ساری ذمہ داریاں نبھائی ہیں، بچے بھی اور بیویاں بھی، اور سب گھر کی لائف اور باہر کی لائف، فیملی لائف، سب لائف تھی ان کی، بزنس لائف بھی تھی ان کی۔ تو لیکن یہ کہ آخرت کو نہ بھولیں، اس کو یاد رکھیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو ہے اگر جاب میں پڑ گئے تو بس جاب میں ہی پڑ گئے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر دیا، یا ہمیں اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر بنا دیا، یا کوئی بہت بڑی پوسٹ پہ بنا دیا، ہمیں بھیج دیا، تو سب سے پہلے ہماری نمازیں ہی چھوٹتی ہیں، اور سب سے پہلے ہم جو ہے دھیرے دین سے ہی دور ہونے لگتے ہیں۔ مسلمان تو ہم ہوتے ہیں، جہاں عمل کی باری آتی ہے وہاں ہم کوئی عمل نہیں کرتے۔ تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، یہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے جن کے دل میں پورا پکا یقین ہے ہی نہیں آخرت پر، تو ان کے لیے دنیا کو خوشنما بنا دیا، بس دنیا دنیا، میرے بچے، میری جاب، میرا گھر، بس یہیں تک ہی رہتے ہیں، اس کے آگے بڑھتے ہی نہیں، وہیں تک سرکل رہتا ہے اور ختم، اور پھر لائف ختم۔ کوشش ہی نہیں کرتے کہ نہیں پڑھ کے دیکھیں ہمارا مقصد بھی کیا ہے اور ہمیں کرنا کیا ہے۔ چلے قرآن بھی اگر ہم پڑھیں تو اس نیت سے پڑھیں کہ میری جنریشن بھی اچھی ہو، میری دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کیسے کہہ رہے ہیں بچے کیسے پالنے ہیں، گڈ پیرنٹنگ کیسی ہونی چاہیے، یہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ تو بھٹکتے نہیں پھرتے پھر وہ لوگ، یعنی ان کو پھر ہر چیز پتا ہوتی ہے، وہ اسمارٹ بن کے نکلتے ہیں، جو کہ جن کو ہوتا ہے قرآن کا صحیح معنوں میں علم۔ اور جو یقین نہیں رکھتے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، پھر جیسے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 5 میں دیکھیں، اولئک یہی لوگ ہیں، الذین وہ جو، لہم ان کے لیے، سوء العذاب،
سو کس کو کہتے ہیں؟ برا. اور العذابی عذاب بہت برا عذاب. وہم اور وہ فی الآخرتی آخرت میں ہم وہ سب ہم الاخسرون سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں. اخسرون اخسرون جیسے اکبر ہوتا ہے نا بہت زیادہ بڑا سب سے بڑا, ایسی اخسر سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا. اخسرون یعنی ول بی دا گریٹسٹ لوزرز سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے. تو جو لوگ یعنی آخرت پر یقین نہیں رکھتے, آخرت کے بارے میں کانشیس نہیں ہوتے اور بس ایسے ہی دنیا جیتے جا رہے ہیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے بہت برا عذاب ہے, سوء العذاب برا عذاب ہے, اور سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں وہ لوگ. وَإِنَّكَ اور بے شک آپ لا تلقا ضرور آپ دیے جاتے ہیں, لا مطلب ضرور, تلقا لام قاف یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں, لقا آخر میں یا آتا ہے اس کے, لقا یلقی تلقا یہ جو ہے کیا ہے مجہول ہے, یہ ہے نا, اور مضارع مجہول کیونکہ تا پر ہم دیکھ رہے ہیں شروع پہ پیش ہے اور آخری والے پر بھی زبر ہے کیونکہ دو تا ہے نا یہاں پر, تو اس کا مطلب سیکنڈ لاسٹ والا بھی زبر ہوا, تو پھر یہ کیا ہے مضارع مجہول. مضارع ہوتا تو تلقی ہوتا پھر. تو ضرور آپ دیے جاتے ہیں قرآن من لدن پاس سے, حکیم حکمت والے, علیم خوب جاننے والے, حکمت والے خوب جاننے والے کی طرف سے. اب یہاں پر کیا ہے کہ آپ کو یہ جو قرآن, پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں بتایا, پھر مومن کے بارے میں جو ایمان نہیں لاتے ان کے بارے میں, اور پھر کیا بتایا کہ یہ قرآن کوئی معمولی شخصیت کی طرف سے نہیں ہے, یہ کسی انسان کا قرآن نہیں ہے, بلکہ یہ جو قرآن دیا جا رہا ہے وہ کس کی طرف سے دیا جا رہا ہے, حکیم علیم حکمت والے خوب جاننے والے, علیم سب سے زیادہ جاننے والے کی طرف سے, سب سے زیادہ جس کے پاس علم ہے, سب سے زیادہ جس کے پاس نالج ہے, اس کی طرف سے یہ قرآن آیا ہے. اب یہاں پر پھر سے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے شروعات ہوئی ہے. کیوں شروعات ہوئی ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بار بار کیوں بتاتے ہیں, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے حالات زیادہ تنگ تھے, آزمائش بہت زیادہ تھی, سچویشن بہت الگ تھی. جب انسان اپنے سے زیادہ آزمائش والے کو دیکھتا ہے, پریشان کو دیکھتا ہے, تو دل میں کیا ہوتا ہے, سکون آتا ہے, اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی, اس سے اور زیادہ حوصلہ آتا ہے, ایمان بڑھتا ہے. اور کیسے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے, کیسے بنی اسرائیل کو نجات دی, یہ بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھولو مت, یاد رکھو. اور یہ بھی یاد رکھے کہ قرآن ایک دن میں نازل نہیں ہوا, قرآن 23 سالوں میں دھیرے دھیرے کر کے نازل ہوا ہے. اور پھر جب قرآن دھیرے دھیرے کر کے نازل ہوا, کئی سال لگ گئے قرآن کو, تو پھر جب بھی اللہ تعالیٰ, جب بھی مسلمان کسی بہت بڑی پرابلم میں ہوتے تھے تو پھر سے ان کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یاد دلایا جاتا تھا, کیونکہ سال میں نازل ہوا ہے نا, کافی گیپ ہو جاتا تھا, پھر سے اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلاتے تھے کہ نہیں وہی یاد کرو, موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرو. اذ قال جب کہا, قال موسیٰ علیہ السلام نے, لِأَهْلِهِ اپنے گھر والوں سے, اہلِهِ اپنے گھر والوں سے, انی بے شک میں, آنستو میں نے دیکھی ہے, آنستو میں نے دیکھی ہے, اس کا روٹ لیٹر سے الف نون سین, آنسا یؤنسو سے بنا ہے, آنسا یؤنسو, آنستو میں نے دیکھی ہے, اور یہ فعل ماضی ہے, تاپے آخری میں پیش آ رہا ہے نا, یہ اس کی پہچان ہے. نارن ایک آگ, سآتیکم سا مطلب جلد ہی, آتی میں لاؤں گا, کم تمہارے پاس, عطا یا اتی سے بنائیے, آتی میں لاؤں گا تمہارے پاس, منہا اس میں سے, بخبرن کوئی خبر, او یا آتی کم میں لاؤں گا تمہارے پاس, بشہابن ایک انگارہ, شہاب کس کو کہتے ہیں, شعلے کو, انگارے کو, قبسن جلتا ہوا, قبسن روشنی کرتا ہوا یا جلتا ہوا,
लअल्लकुम, ताकि तुम या शायद कि तुम तस्तलून, तुम नाप सको, तस्तलून तुम नाप, स्वाद इसके देखिए, तुम नाप सको या तुम हाथ सेक सको। तो स्वाद लाम या इसके रूट लेटर्स हैं, और इसके जो हैं असल मायने होते हैं आग जलाने के। और सल्ली बिन नार, उसने आग की तकलीफ बर्दाश्त की, इस तरह इसके जो हैं वो आते हैं, लघवी मायने आते हैं। और ये तस्तलून जो है इस तला से बना है, फेले माजी इसका इस तला है, आखिर में या आता है। और फेले मुजारे यस्तली, तो ये क्या है, और फेले अम्र तस्तरी, तो ये फेले मुजारे है तस्तलूना, शायद कि तुम अपने आप को गर्म कर सको, शायद कि तुम हाथ सेक सको, ये भी आ सकता है, वार्म कर सको अपने आप को। तो यहाँ पर क्या है कि अब ये वाकया कब का है, कि जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम जो थे शुएब अलैहिस्सलाम के पास रहे, मदीन में रहे, मदीन में गए, और मुफस्सिरीन की राय मिलती है ज्यादातर कि वो शुएब अलैहिस्सलाम ही थे। जब वो वहां से आ रहे थे तो अपनी, यानी वो 10 साल वहां से पूरे करके आ रहे थे और उनका निकाह भी हो गया था। तो कोहे तूर के करीब जब रात को पहुंचे, रात भी बहुत ज्यादा थी, अंधेरी रात थी और सर्दी का मौसम था, बहुत ज्यादा सर्दी थी। और वो, और कहा जाता है कि वो रास्ता भी थोड़ा भटक गए थे, रास्ता भी भूल गए थे। बहरहाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पड़ाव डाला यहीं पर ही, यानी रुके वो, और अचानक उनको कोई जलती हुई चीज नजर आई, आग जैसी चीज दूर से नजर आई उन्होंने उनको। तो आपने अपने घर वालों से, यानी उनके साथ उनकी बीवी या खादिम वगैरह, या कहा जाता है बच्चा जो भी था साथ में, तो उन्होंने कहा यहीं ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ, मैंने आग देखी है, और तुम उससे अपने हाथ सेकना, ठीक है। और और शायद तुम्हें उससे कुछ गर्माहट भी महसूस हो, इसलिए मैं तुमको तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। अब फिर देखें, यहाँ पर सिर्फ हमें ये नहीं देखना एक किस्सा, यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम का कैरेक्टर भी देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है, यानी एक शौहर के कैरेक्टर का भी पता चलता है कि उसका कैसा होता है, कि वो अपने घर वालों को एक तो साथ लेकर चल रहे हैं, अपनी बीवी को साथ लेकर चल रहे हैं, और फिर जो है ये नहीं कह रहे कि ऑर्डर नहीं दे रहे कि देखो देखो वहां से लेकर आओ, चलो वो काम करो, या सर्दी का मौसम है मेरे साथ तुम भी चलो, मैं अकेले क्या करूंगा कैसे। वो अपने कंफर्टेबल जगह पर अपने घर वालों को बिठाते हैं, और क्या क्या कहते हैं कि यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए आग लेकर आता हूँ, उनको कंफर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक शौहर को, एक हस्बैंड को ऐसा ही होना चाहिए कि केयर करे, बीवी की भी केयर करे, घर वालों की भी केयर करे। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ रास्ते में नहीं, हर 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 जगह उसको हेल्प भी करनी चाहिए, शौहर को हेल्प भी इनको करनी चाहिए। कि क्योंकि हम नबी, जितने भी अंबिया कराम का देखते हैं, कैरेक्टर को पढ़ते हैं, या रसूल अल्लाह के बारे में हम देखते हैं, तो रसूल अल्लाह के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। रसूल अल्लाह जो है, बाहर की इतनी सारी जिम्मेदारी थी उनको, अल्लाह ताला की तरफ से जो जिम्मेदारियां मिलनी थी वो बहुत हैवी जिम्मेदारी थी। उसके बाद भी जब वो घर आते थे तो अपनी बीवियों के साथ, अपनी वाइफ्स के साथ जो है वो हाथ भी बटाते थे, अपना अपना काम तो वो खुद करते थे। लेकिन हमने जो है, क्योंकि ज्यादा मेजोरिटी जो हम देखते हैं ना, हमने अपने बच्चों को ऐसे पाला है, अपने लड़कों को, खासतौर से लड़कों की, क्योंकि लड़कियां तो काम करती ही हैं, उनको तो कहते हैं कि आपको काम करना है। लेकिन हम अपने लड़कों को ऐसा पालते हैं कि अगर उनको खुद भी खाना लेना पड़ जाए ना, तो गनीमत है, यानी वो भी वो नहीं ले पाते। तो उनको इतना इतना अपने ऊपर डिपेंड कर, मतलब उनको हम इंडिपेंडेंट होने ही नहीं देते। और जवान जवान बच्चों को मैंने देखा है कि माएं अपने हाथ से खाना खिला रही होती है। क्या हमें जो है उनको स्ट्रॉन्ग, हम सोचते ही नहीं कि नहीं उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है, उनको रसूलुल्लाह जैसा बनाना है, उनको सहाबाओं जैसा बनाना है। हम उनको इतना नाजुक बना देते हैं कि अगर हमें खुदा ना खास्ता अचानक, क्योंकि हमें नहीं पता हमारी जिंदगी कब तक की है, हमारी मौत कब आनी है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन अचानक अगर हम चले जाए तो बस दुखों का पहाड़ टूट जाता है उनके ऊपर, और पता चला हमारे पीछे कुछ कर ही नहीं सकते। वो जवान जवान लड़के भी हो जाते हैं, तो हम उनसे काम ही नहीं कराते, बस बैठे बैठे वो ऑर्डर देते हैं, अब हमें ये कर दो, अब हमें ये कर दो, अब हमारे लिए ये कर दो। ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें उनको इंडिपेंडेंट बनाना है कि अपने काम खुद करो। रसूल अल्लाह की सुन्नत है ये, सुन्नत करके, सुन्नत समझ के कराएंगे तो बहुत सवाब मिलेगा उनको भी और आपको भी।
اور وہی تربیت ہوگی. ان کو اتنا نازک نہ بنائے کہ حالات اگر اسٹرانگ ہو تو اپنے لیے کچھ کر بھی نہ سکیں, ایک کھانا بھی نہ بنا سکیں اپنے لیے. تو جوان جوان لڑکوں کو جو ہے مائیں جو ہے وہ ان کے بارے میں بھی فکر کرتی ہیں کہ کیسے رہیں گے ہمارے بچہ, کیا کرے گا ہمارا بچہ, کیسے کرے گا ہمارا بچہ. تو بچپن سے ان کو تھوڑے تھوڑے کام کی عادت ڈالنی چاہیے. یا موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھیں نا, ورنہ پھر وہ کیا ہوتا ہے, پھر ہم شادیاں کر دیتے ہیں اور پھر بس وہی نسلیں تیار ہو رہی ہوتی ہیں, پھر ہم شادیاں کر دیتے ہیں, پتہ چلا بیوی پورا کام کرے اور ہمیں کھانا بھی دو, ہمیں یہ بھی دو, اور اگر نہیں کر رہی ہے تو پھر اس کو سنا رہے ہیں, اس پہ چلا رہے ہیں, اور پھر ویسے ہی ہمارے بچے پیدا ہو رہے ہیں, ویسے ہی وہ دیکھ رہے ہیں, ویسے ہی وہ رویہ دیکھ رہے ہیں, اور پھر پتہ چلا نسلیں ایسی تیار ہو رہی ہیں نازک کے ہم وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے, ہم ان کو کسی لائق چھوڑتے ہی نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے, باہر کا کام کرنا ہے لیکن مردوں کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے گھر کو بھی سنبھالنا. اگر پریشانی ہو رہی ہے, کوئی تکلیف ہے, تو وہ بیوی کو بھی سپورٹ کرے, تو ان کو اتنی نازک کلی کی طرح نہ بنائے, ہے نا. تو یہاں پر ہم موسیٰ علیہ السلام کا وہی کریکٹر دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بٹھا رہے ہیں, اپنے گھر والوں کو, اپنے گھر والوں کے لیے کچھ اویلیبل کرا رہے ہیں, ہے نا. آیت نمبر 8 دیکھیں. فلما, تو جب جا آیا اس کے پاس, جا یجیء سے, جا مطلب آیا, ہاں اس کے پاس, کس کے پاس, ہاں جو ہے یہ فیمیل کی طرف اشارہ ہے, اور فیمیل کیا ہے یہاں پر, آگ ہے, نارن, تو آگ کی طرف یہ ضمیر جا رہی ہے. تو جب یا پھر جب آیا اس کے پاس, کس کے پاس, اس آگ کے پاس, یعنی موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس آئے, پھر کیا ہوا, نو دیا, وہ پکارا گیا, نو دیا, پکارا گیا, نون دالیا, آواز دی گئی, یہ مجھول ہے, ان کے, بوری کا, برکت دیا گیا. اب یہ بھی کیا ہے, مجھول ہے, بارکا, بارکا یبارکو, بارک, تو بارکا سے یہ کیا ہے, پیش آ گیا نا شروع میں, تو بوری کا, برکت دیا گیا, من, وہ جو, فن ناری, آگ میں ہے, ومن, اور جو, حولہا, اس کے آس پاس ہے, وسبحانہ, اور پاک ہے, اللہ, اللہ, رب العالمین, جو رب ہے سارے جہان کا. یعنی اب جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے تو اس آگ میں سے آواز آئی, اور کیا آواز آئی, یعنی آواز دی گئی, اے موسیٰ تم پر برکت ہو. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جو ہے غیبی آواز یہ سنائی دے رہی تھی, یعنی بنا کسی ڈائریکشن کے بس ان کو آواز آ رہی تھی, نہیں پتا کس ڈائریکشن سے آ رہی ہے, بس آواز آ رہی ہے. اور پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ آگ ہے, اور جو بھی اس کے اندر اس آگ میں داخل ہو گیا اس کو برکت مل گئی, یعنی آپ کو بھی برکت مل گئی, اور جو اس کے آس پاس ہے وہ سب اس وقت برکت والی جگہ ہے. تو سبحان اللہ رب العالمین, اور پاک ہے آپ کا رب, یعنی پاک ہے آپ کا رب جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو اب کیا کہا, یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی, کیونکہ اب دیکھیں وہ آگ نہیں تھی, وہ نور تھا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو دور سے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی آگ جل رہی ہے, جا کے میں کوئی شعلہ اٹھا کر لے کر آؤں, لیکن وہ نور تھا, اور اس میں برکت ہی برکت تھی, وہ ایک مقدس اور پاکیزہ جگہ تھی. یا موسیٰ, پھر اللہ تعالیٰ بولے, اے موسیٰ, انہوں, بے شک وہ, انا, میں, وہ مطلب میں, اللہ, اللہ ہوں, العزیز الحکیم, زبردست حکمت والا. یعنی آواز کیا دی گئی کہ میں اللہ ہوں, زبردست حکمت والا ہوں, یعنی پروردگار ہوں. پھر آیت نمبر 10, وَأَلْقِي, اور ڈال دے, القا فعل ماضی یا کے ساتھ آتا ہے, یلقی فعل امر, القی سوری یلقی فعل مضارع, القی فعل امر, تو یہ کیا ہے, القی فعل امر. اور تو ڈال دے, عصا کا, اپنی لاٹھی, فلما, پھر جب, رآہا, اس نے دیکھا اسے, رآ, رآ یرا فعل مضارع آتا ہے, یہ کیا ہے, فعل ماضی, اس نے دیکھا اسے, تحت تزو, وہ حرکت کرتی ہے,
ہا زال زال اس کے روٹ لیٹرز ہیں اہتزا یہتزو اہتزز ہلنا حرکت کرنا. کون حرکت کر رہی ہے؟ ان کی لاٹھی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہمیشہ ایک لاٹھی رہتی تھی اور وہ اس سے سارے کام کرتے تھے, پتے بھی جھاڑتے تھے, جانوروں کو چرا کر لے کر جانا. اچھا چلیں اس پہ بعد میں بات کریں گے اس ٹاپک پر. جانوروں کو چرانا یہ جو ہے رسول اللہ نے بھی کیا, موسیٰ علیہ السلام نے بھی, اور کہا جاتا ہے تمام نبیوں کی یہ رہی ہے سنت. خیر اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے کہ ایسا کیوں. تو یہ جو ہا زال زال ہے اس کے معنی کسی چیز کو زور سے ملانے کے ہوتے ہیں, جیسے حزت الرمحہ اس میں نیزہ زور سے ہلانا, تو یعنی کسی چیز کو زور سے ہلانے کے اس کے معنی ہوتے ہیں. تو تہتزو حرکت کرنا, تو یہ معمولی طریقے سے حرکت نہیں کر رہی تھی کہ ہلکی سی لاٹھی ہلی اور ہمیں لگا کہ نہیں یہ تو ہوا سے یا ایسے ویسے ہل گئی ہوگی, اچھی سی وہ ہلنے لگی. اور کیسے وہ حرکت کر رہی تھی. اچھا یہ فیمیل کی طرف اشارہ ہے اس لیے تہتزو تا ہے شروع میں, لیکن ہم معنی کیا کر رہے ہیں, وہ حرکت کر رہی تھی. تفعلو یہ فیمیل والا ہے اس لیے ہم اس میں کیا کریں گے, وہ کے معنی کریں گے. کأنہا جیسا کہ وہ جانن ایک سانپ ہو, واللہ وہ منہ موڑ گیا, واللہ یولی سے, مدبرن پیٹ پھیرتے ہوئے, ولم اور نہیں یعقب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا, عقبہ یعقبو سے, لم یعقب نہیں اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا. یا موسیٰ اے موسیٰ لا تخف مت ڈرو, خافا یخافو سے, لا تخف مت ڈرو, انی بے شک میں, لا یخافو نہیں ڈرا کرتے, لدیا میرے پاس, المرسلون رسول, راسین لام ارسلہ یرسلو سے, مرسلون میرے پاس انبیاء رسول. یعنی اب جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آواز دی اور ان کو اپنے پاس بلایا اور پھر کیا کہا, باتیں بھی کی موسیٰ علیہ السلام سے, جیسے کہ ہمیں پہلے دور قرآن میں ہم نے بتایا تھا نا, اللہ تعالیٰ نے کہا پوچھا بھی یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ, اس سے کیا کرتے ہو, اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھی اور پھر کیا کہا, اچھا اسے ڈال دو, اس کو زمین پہ ڈال دو. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو زمین پہ ڈالا اور وہ لاٹھی جو ہے وہ کیا ہو گئی, ایک دم حرکت کر گئی اور سانپ بن گئی وہ دیکھتے ہی دیکھتے, اور اچھا خاصا بڑا اور فرتیلا سانپ. اور جیسی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور ایک دم بھاگے پیٹ پھیر کر, اور ظاہر ہے اور وہ تو انسان کی فطرت ہے, انسان کو ڈر لگتا ہے, اگر شیر آئے گا تو ہم کھڑے تھوڑی رہیں گے, شیر اگر سامنے آ گیا تو اور کوئی بھاگے گا. شیر تو چھوڑے, گھر میں اگر سانپ نکل کر آ جائے تو سانپ, چھوٹے سے سانپ کو دیکھ کر ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے, ہم بھاگنے لگتے ہیں. ان کا تو معمولی, ان کا بہت بڑا سانپ تھا تو ان کو ڈر لگا, اور پھر ایک دم اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نہیں نہیں بھاگو مت, پیٹ پھیر کر مت بھاگو اور ڈرو مت, یعنی اللہ تعالیٰ نے تسلی دینے لگ گئے. دیکھیں نا, یا موسیٰ اے موسیٰ ڈرو مت, اور میرے پاس جو ہے رسول وہ ڈرتے نہیں ہیں, یعنی تم رسول ہو, میں تمہیں رسول بنانے والا ہوں, میں اللہ ہوں, اور تم یہ معجزہ ہے اور تم ڈرو نہیں, میرے یہاں رسول تو ڈرتے ہی نہیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ انہیں تسلی دینے لگے, ان کو کام ڈاؤن کرنے لگے. اللہ مگر من جس نے ظلمہ ظلم کیا, ظلمہ یظلمو سے, ثم پھر بدلا اس نے بدل دیا, بدلا یبدلو سے, حسنن نیکی سے, بعد سوء بعد برائی کے, فإنی تو بے شک میں, غفور رحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں. یعنی میرے یہاں رسول جو ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں. ہاں ڈرنا کس کو چاہیے, جو ظلم کرے, اور ظلم کرے اور نیکی کو برائی سے بدل ڈالے, یعنی نیکی کو بجائے نیکی کرنے کے برائی کرے, تو بے شک میں غفور رحیم ہوں. کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے ایسا, یعنی اگر کسی سے گناہ ہو جائیں, اگر کسی سے کوئی ایسی بات ہو جائے تو, اور کیونکہ انسان ہے, شیطان ہر وقت پیچھے پڑا ہے, انسانوں سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اس کے بعد جو سچے دل سے توبہ مانگ لے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اب خوف کے بعد سیدھا کیا ہے, خوف اس کو ہوتا ہے جس نے ظلم کیا ہو. کتنی بڑی رحمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی, کتنی بڑی خوشخبری ہے. کون ہے کہ ہم میں سے جس نے ظلم نہ کیا ہو. ہم سب نے کسی نہ کسی پہ ہم ظلم کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ حق مارتے ہیں لوگوں کے. ہم سب کو اللہ کی یہ خوشخبری چاہیے کہ وہ گناہوں کو بخش دے. تو غلطی ہو جائے اس کے بعد فوراً معافی مانگ لے, نیکی کرنے لگے, تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے.